190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज जज साहब की रुखसत के बायस नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मुतनाज़ बयान दे दिया है, गो कि अलीमा खान साहिबा उनकी करेक्शन भी कर रही थी। उन्होंने कहा ये जो खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ लोग बार बार उम्मीद दिलाते हैं ना कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, इमरान खान रिहा नहीं होने वाले, उन्हें रिहा करना ही नहीं चाहते। जो लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, दरअसल वो दुश्मन है, वो चाहते नहीं है कि खान साहब ने जो तहरीक की कॉल दी है वो आगे चले। हालत यह है कि हमारा जो वज़ीर कानून है वो एक दफ़ा बरसरे आम कह चुका है कि जिस जज ने काम नहीं करना वो घर जाए। ऐसे कुछ सेशन जज को नहीं कहता, ऐसे कुछ सिविल जज को नहीं कहता। जब हुकूमत का इतना असर बढ़ जाए अदालतों के ऊपर तो उसके बाद आप ये समझें कि जनाब अदालत में जाएंगे और अदालत में हुकूमत के सबसे बड़े मुखालिफ का मुकदमा बर वक्त लग जाएगा और मेरिट पे सुना जाएगा, तो फिर आप पे आफरीनी कही जा सकती है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बोल दिया जो सिंध में जिस तरह से तहरीक चली थी, जिससे नहरें रुकी हैं, एग्जैक्टली उसी मॉडल के ऊपर पीटीआई जाने लगी है। शहर ब्लॉक करेंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, और नॉट इन इस्लामाबाद, आउटसाइड इस्लामाबाद, टू क्रिएट अ प्रेशर जिसके थ्रू कोई बात करने पे राजी हो मुल्क की खातिर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज जज साहब की रुखसत के बायस नहीं हो सकी है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मुतनाज़ बयान दे दिया है, गो कि अलीमा खान साहिबा उनकी करेक्शन भी कर रही थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अमेरिका ने इनवाइट किया है आर्मी डे सेलिब्रेशन के हवाले से। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो एहतजाज का इरादा रखते हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सेंटकॉम का एक अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एक अहम शराकतदार करार दिया है। इसके अलावा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, ये जो आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी नहीं हुई है, वैसे एक्सपेक्टेड तो था कि ये मामला लटकाया जाएगा और वो लटकता ही जा रहा है। अलीमा खान साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट आज एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा ये जो खान साहब की रिहाई के हवाले से कुछ लोग बार बार उम्मीद दिलाते हैं ना कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, इमरान खान रिहा नहीं होने वाले, उन्हें रिहा करना ही नहीं चाहते। और जो लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं, दरअसल वो दुश्मन है, वो चाहते नहीं है कि खान साहब ने जो तहरीक की कॉल दी है वो आगे चले। एक तो इसका हिस्सा है सियासी, उस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन जो पहले इसका अदालती हिस्सा है ज़रा उस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए। हम ज़्यादा तो नहीं, कुछ कोई भी शख्स पाकिस्तान में कुछ नहीं कह सकता, उसकी वजह कि पाकिस्तान में 26वीं तरमीम हो चुकी है जी। जिसके बाद आईनी बेंच भी हुकूमत खुद बनाती है। हुकूमत जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरी जगह पर खुद ही उन्हें मुस्तकिल भी कर देती है, मुंतकिल भी करती है, फिर उनकी सीनियरिटी का फैसला भी खुद ही कर देती है कि कौन चीफ जस्टिस होगा। और फिर हाई कोर्ट के जजों के ऊपर हुकूमत ने एक बाकायदा वॉच रखा हुआ है कि आखिर वो किस तरीके से काम करते हैं। हालत यह है कि हमारा जो वज़ीर कानून है वो एक दफ़ा बरसरे आम कह चुका है कि जिस जज ने काम नहीं करना वो घर जाए। ऐसे कुछ सेशन जज को नहीं कहता, ऐसे कुछ सिविल जज को नहीं कहता, लेकिन हमारे जो आली मरतबत वज़ीर कानून जनाब आज़म वज़ीर तारड़ साहब हैं, ये उनके फरमूदात हैं जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। जब हुकूमत का इतना असर बढ़ जाए अदालतों के ऊपर तो उसके बाद आप ये समझें कि जनाब अदालत में जाएंगे और अदालत में हुकूमत के सबसे बड़े मुखालिफ का मुकदमा बर वक्त लग जाएगा और मेरिट पे सुना जाएगा, तो फिर आप पे आफरीनी कही जा सकती है, आपकी दराजी उम्र के लिए दुआ की जा सकती है। लेकिन और फिर साथ साथ ये भी कि अल्लाह ताला आपको हदायत भी दे कि आप किन चीज़ों पे किस तरीके से भरोसा कर रहे हैं। लेकिन वैसे भरोसा कोई भी नहीं कर रहा था अभी साहब। बात ये नहीं कर रहे थे लोग, पूरी दुनिया में बात हो रही थी। बात लोगों ने तो बात फैलाई हुई थी कि जनाब वो 11 जून को पता नहीं इमरान खान साहब जो है जी ईद से पहले आ जाएंगे, इमरान खान साहब फलां तारीख को निकल आएंगे। तो ये एक तो हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त जो अदालतें हैं वो कानून के ताबे नहीं माहौल के ताबे काम कर रही। जब माहौल बनेगा तो उस वक्त कानून के मुताबिक काम होगा। और हमारे जो इस्लामाबाद के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में आज बड़ा ही अच्छा फ़िक्रा सलमान सफदर साहब ने कहा कि असल मसला ही कायम मुकाम होना है। जब आप इस तरह कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना के लोगों को, इसका मतलब है कि हुकूमत ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है जजेस को। यानी दूसरी तरफ जिन जजेस ने उनकी सीनियरिटी को चैलेंज कर रखा है उन्हें भी चैलेंज किया, उन्हें किसी और तरीके से आप जिसे कहते हैं उनके सर पे तलवार लटकाई हुई है और चीफ जस्टिस के ऊपर किसी और तरीके से। देखिए ये वो चीज़ें हैं जब जजों को जज बनना है, जजों को मुनसिफ बनना है, जजों को अपने इख्तियारात
انصاف اور عدل کے لیے استعمال کرنے ہیں، یہ ان کا امتحان ہے۔ سخت جب مقامات ہوتے ہیں، جب سخت زمانہ ہوتا ہے، اسی وقت فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آسان زمانے میں تو سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں، آسان زمانے میں تو مجھے بھی کھڑا کر دے، آپ کو بھی کھڑا کر دے، ہم سارے پھر جج، ہم سب انصاف کر لیں گے۔ انصاف اسی وقت مشکل ہوتا ہے جب آپ کے اوپر دباؤ ہوتے ہیں، کچھ دیدہ اور کچھ نادیدہ۔ اور اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ جیسے بے انصاف، بغض، حسد اور بے عدلی سے بھرے ہوئے آدمی نہیں ہیں، منتقم المزاج نہیں ہیں، آپ ایک جج ہیں، تو پھر جج ہو کے دکھائیں۔ یہی بات تو ہے نا، یہ ہے عدالت سے تقاضا، یہ ہے عدالت سے درخواست۔ کچھ ججز پر دباؤ ہے اور کچھ ججز اپنی مرضی سے یہ سب کر رہے ہیں، یہی تو بات ہے نا۔ نہیں، میرا نہیں خیال ججز اپنی مرضی سے، شاید ایک آدھ کوئی ہو جس کے خیالات اس طرح کے ہوں، جس کے خیالات میں کجی ہو، جو عدل و انصاف اور قانون کی بجائے وہ اپنے حوالے سے وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہو، یا اپنے یاروں دوستوں کے بارے میں، یا ان کے بارے میں جو اس پر دباؤ ڈال سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے، پھر وہ جج تو نہیں ہے نا، وہ تو ایک بہروپیہ ہے۔ اور اگر کوئی بہروپیہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ جائے تو اسے منصف مان لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا وہ جو بہروپیہ تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ، وہ دیکھیں نا، منتقم المزاج تھا، اور پھر اب لوگوں سے ملنے جلنا، اب وہ اپنے پسند کے صحافیوں کو بلا رہا ہے، اور پھر اس کو مطلب اس کو یعنی وہ چھپ چھپ کے ہوٹلوں کے کونوں خدروں میں ملتا ہے۔ حالت اس کی یہ ہے کہ پبلکلی وہ مل نہیں سکتا کسی سے۔ اس پہ تو حبیب صاحب آپ کئی پروگرامز کر سکتے ہیں۔ اکبر، یہ جو ملے بس 10-20 دن پہلے ملے ہیں، وہ خبر اب جا کے لیک ہوئی ہے، ہم ملاقات کو 20-22 دن پہلے، ظاہر ہے اس سے ملنا کوئی شریف آدمی باہر آ کے بتائے گا وہاں پہ نہیں، ایک شریف آدمی سے ہم نے بھی پوچھا نا، جو ملنے گئے تھے، ہمیں یقین تھا کہ ملنے گئے ہوں گے، ان سے جب ہم نے پوچھا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یار ابھی نہیں ہوئی ملاقات، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلا یہ بات چیت، یہ تو 20 دن پہلے ہوئی تھی، یہ 3-4 دن پہلے کسی نے ہم میں سے کسی نے بتا دیا۔ اچھا، وہاں پہ پوچھا باتیں کہ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا یار، ذاتی باتیں ہوئی ہیں، ذاتی باتیں میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں، کون کون سی جماعت میں پڑھتے ہیں، بیگم کیسی ہیں، امی ٹھیک ہیں، یہ معاملات۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور صاحب سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ نہیں، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ میں ابھی تک قائم ہوں اپنے 13 جنوری کے بلے کا نشان نہ دینے والے فیصلے کے اوپر، وہاں پہ تحریک انصاف کی غلطی تھی، وہ کیوں نہیں آیا ہمارے پاس درخواست لے کے، ٹیکنیکلٹیز بتائی انہوں نے، پھر انہوں نے میں تو انصاف کا ٹوکرا لیے بیٹھا تھا، کوئی خریدار ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا حبیب صاحب آپ کئی پروگرامز کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اکبر، یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب، اہم چیز یہ ہے نا، اس میں دیکھ لینا، اہم چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اگر 20 دن پہلے ہوئی ہے، اس 20 دن ہمیں تو اب پتہ چلا نا اچانک، اس کے درمیان میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو جو ہے نا ایک دفعہ فارغ کر دیا، یہ کہہ کے کہ عمران خان نے ان کو اپنے خلاف کر لیا تھا، بلکہ ان پہ انہوں نے باقاعدہ انڈائٹ کر دیا اس کو کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انصاف کے تحت فیصلے نہیں دیے۔ اب یہاں سے لگتا کچھ یوں ہے نا حبیب صاحب کہ کچھ نہ کچھ پیچھے اور کھچڑی بھی پک رہی ہے، لوگ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اگلا چیف الیکشن کمشنر بننا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہم بات پہلے بھی قاضی فائز بات یہ ہے کہ اور اس وجہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں دوبارہ، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کی منجی ٹھوک دی ہے نا، وہ کہہ کے کہ یہ ایسا شخص ہے جو انصاف کی بجائے انتقام پہ یقین رکھتا ہے، تو اب ایسا شخص اگر دوسری سائڈ پہ چل پڑا تو اس کو کون روکے گا؟ اسے بھی تو، اور عین ممکن ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہی نااہل کر دے۔ لہٰذا اس کا پاکستان کے سیٹ اپ میں آنا اگر ہماری بدقسمتی ہے تو بس پھر آ جائے۔ اچھا، موضوع سے ذرا ہم ہٹ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو آج ایک متنازع بیان دیا ہے کہ ہم ہتھیار لے کر آئیں گے، پچھلی بار ہم نے گولیاں کھائی تھیں، اب ہم گولیاں نہیں کھائیں گے، ساتھ علیمہ خان صاحبہ جو کھڑی تھیں وہ وضاحت دے رہی تھیں، وہ کریکشن کر رہی تھی کہ خان صاحب نے کہا اسلام آباد تو ہم نے آنا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ خان صاحب نے ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ خان صاحب نے تو سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب کی لگائی ہے۔ بول رہے تھے یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں پہ گئے ہوئے کیوں دے رہے ہیں وہ کیس کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے، ایک تو ان پہ پریشر بہت زیادہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ تحریک چلانے کے لیے وہ موضوع کریکٹر پہلے ہی نہیں تھے، سب سے پہلے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ان پہ ظاہر ہے کہ وہ ایک آفیشیل پوزیشن میں ہے، ان کا رابطہ رہتا ہے، انہوں نے اپنے ورکرز کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ لہو گرمانے والا معاملہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن دس واز اے ڈس سروس، یہ ہے نہیں معاملہ۔ لیکن ایک چیز اس میں جو واضح ہو رہی ہے نا، علی امین گنڈا پور صاحب نے بول دیا کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، جب انہوں نے اسلام آباد آنا ہی نہیں ہے تو وہ بولیں یا نہ بولیں اس سے فرق نہیں پڑتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اسے سمجھ ہی آئی ہے کہ جو سندھ میں جس طرح سے تحریک چلی تھی نا، جس سے نہریں رکی ہیں، ایگزیکٹلی اسی ماڈل کے اوپر پی ٹی آئی جا رہی ہے، جانے لگی ہے۔ شہر بلاک کریں گے، سڑکیں بلاک ہوں گی، ناٹ ان اسلام آباد، آؤٹ سائڈ اسلام آباد، ٹو کریٹ اے پریشر جس کے تھرو کوئی بات کرنے پہ راضی ہو، ملک کی خاطر بات کرنی چاہیے۔
لیکن ابھی تک اس طرح کی سوچ یا اپروچ نظر نہیں آتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیرسٹر گوہر علی خان صاحب اور جناب علی امین گنڈا پور صاحب, ان کے معاملات 100% ٹھیک نہیں ہیں, بلکہ گوہر صاحب اسی لیے بیمار ہو گئے تھے. گوہر صاحب کا معاملہ تو آپ سمجھیں کہ بس تقریباً طے شدہ ہے. اچھا جی, علی امین گنڈا پور صاحب ابھی یعنی وہ سروائیو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو گوہر صاحب ہیں اب تو وہ ایک قانونی سی ضرورت رہ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان چونکہ وہ چیئرمین ہیں ایک خاص لحاظ سے پارٹی کے, اور وہ الیکشن کمیشن میں جا کے بار بار وہ الیکشن کمیشن میں ایک کیس زیر سماعت ہے, تو اس حوالے سے ان کی ایک اہمیت بنی ہوئی ہے. لیکن گوہر صاحب کا شاید جو طرز عمل ہے سیاسی وہ ان کے بس سے باہر. ایسا نہیں ہے کہ گوہر صاحب کے اوپر کسی نے عدم اعتماد کیا, یہ میں آپ کو واضح کر دوں. گوہر صاحب پہ عدم اعتماد نہیں ہے. گوہر صاحب کے حوالے سے یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ کیا یہ سخت سیاسی موقف اختیار کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. ویسے وہ تو نہیں کر ٹھیک ہے نا, وہ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو شاید ان کا جو نرم سیاسی موقف ہے وہ اگر کوئی تحریک چلتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے جس انداز کی, تو اس کے لیے تو بڑی خرابی کا باعث ہوگا نا. تو اس وجہ سے بیرسٹر گوہر صاحب اب پس منظر میں ہی آپ کو آئندہ آنے والے عرصے میں دکھائی دیں گے, بطور چیئرمین ہی دکھائی دیں گے. لیکن اب ان کی چیئرمینی جو ہے نا وہ کاغذی ہے. کاغذی ہے وہ تو پہلے بھی کاغذی تھی. نہیں, پہلے اس کی معاملات تو سارے خان صاحب ہی سے دیکھیں, پہلے ان کے پہلے کچھ چیزیں تھیں اور ان کے اختیارات کو بڑا تسلیم کیا جاتا تھا, سب لوگ مانتے تھے. لیکن اب آہستہ آہستہ جو صورتحال بنی ہے وہ شاید گوہر صاحب کو بھی پتہ ہے اور باقی سب کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان کے بس کا کھیل نہیں ہے. یہ جہاں پہ نرمی کی, جہاں پہ سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر بھی نرم روی سے کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی نرم روی ان کی عادت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر بندے سے ہمیں یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بالکل کبھی وہ شمشیر بدست ہوگا اور کبھی گل بدست ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے گوہر صاحب کا اسٹریٹجی میں حصہ ہوگا تھوڑا بہت, پارلیمانی پارٹی میں بھی حصہ ہوگا. لیکن اب اگر کہیں کہ وہ فیصلہ کن حیثیت کو اختیار انہیں پہلے بھی حاصل نہیں تھی, لیکن بامانی ان کی جو حیثیت ہے اسے بھی ذوف پہنچا ہے. اچھا اکبر, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو انوائٹ کیا گیا ہے آرمی ڈے سیلیبریشنز کے لیے امریکہ میں 14 جون کو, اور اس موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. گو کہ اس جگہ سے بہت دور وہ احتجاج ہوگا جہاں پر یہ سیلیبریشنز ہو رہی ہوں گی. لیکن اس پہ اب کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ سے ہم جو ٹویٹس دیکھ رہے تھے, پھر مختلف کانگریس کی قرارداد, پھر مختلف لوگوں کی جو ایک رائے سامنے آ رہی تھی, خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے, پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے, پاکستان میں الیکشن کے معاملات کے حوالے سے, اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان تمام معاملات پر امریکہ کی رائے میں کچھ تبدیلی آئی ہے, اسی لیے عاصم منیر صاحب کو وہاں انوائٹ کیا گیا ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں لوگ موجود ہیں ان میں بہت بے چینی ہے اس وجہ سے کہ عاصم منیر صاحب کو وہاں انوائٹ کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا امریکی جو معاملات تھے یہاں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو ٹویٹس آ رہی تھی, چینج تو آیا نا؟ چینج آیا اس میں؟ بالکل آیا, امریکہ میں بالکل چینج آیا. رچرڈ گرینل کی ٹویٹس وغیرہ, پھر اس کے بعد باقی معاملات جس ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں, امریکہ میں چینج تو آیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کا معاملہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہاں پہ احتجاج کریں گے, جب فیلڈ مارشل وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا, اور کوئی نہ ایسی پریس ریلیز ہے نہ کوئی ایسے احکامات ہیں. شہباز گل صاحب ٹویٹر پہ آئے اور انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں شو کاز کر دیں کہ ہم پارٹی کے لوگ نہیں ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی پارٹی میں اس پہ بات نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے عمران خان صاحب سے اور اوور آل پارٹی سے ایک تقاضا تھا, حبیب صاحب اس کی ڈیٹیل بتائیں گے, کہ وہ یہ تھا کہ آپ نام نہیں لیں گے, خاص طور پہ تب آرمی چیف ہوتے تھے, آرمی چیف کا آپ نام نہیں لیں گے. وہ معاملہ آپ بیچ میں نہیں لے کے آئیں گے, باقی آپ نے حکومت پہ تنقید کرنی ہے, اوور آل کرنی ہے تو وہ آپ کریں. اس کے بعد پھر جو سختیاں بڑھتی تھیں اب اس وجہ سے وہ ڈرے بھی ہوئے ہیں, جو خاص طور پہ یہاں پہ لوگ ہیں
کہ اگر ہم نے اس کو انڈورس کر دیا, انہوں نے تو کرنا ہی کرنا جو وہاں بیٹھے ہیں, اس کا فائدہ کتنا ہوگا, نقصان کتنا ہوگا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں والوں کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاملات سخت ہو جاتے ہیں ہمارے لیے. اب آ جاتے ہیں باہر والی سائڈ پہ. میرا نہیں خیال کہ اس کا بہت زیادہ کوئی فائدہ ان کا ہوگا. ایک علامتی احتجاج تو وہ ہے, لیکن اگر کسی طور پہ امریکہ سے کچھ پریشر آنا نا تو وہ مڈ ٹرم الیکشنز کے دوران آنا ہے. اچھا, ہاں, اگر وہ ابھی ٹائم ہے نہیں, اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے ویسے, وہ کیونکہ اس کے بلڈ اپ کے اندر معاملات آلریڈی وہ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اچھا, وہاں پہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا میسو پروٹیسٹ ہو, اسے دیکھ کے وہاں پہ کچھ کانگریس مین, اسے دیکھ کے وہاں پہ کچھ سینیٹرز کچھ ٹویٹس وغیرہ کر دیں, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوگا نا کہ آگے آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے ہم تھوڑا سا پاکستانی کمیونٹی کو اپنے ساتھ رکھیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ہے کافی زیادہ وہاں پہ, لیکن اسکیٹرڈ ہے. ایسی خاص طور شاید ایک آدھی اسٹیٹ ہے میرا خیال ہے مشیگن, if I'm not wrong, اس کے علاوہ کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ ایک جگہ پہ بالکل کانسنٹریٹڈ اتنی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں that they can change results. But they have influence, they have friendships with other South Asian انڈیا خاص طور پہ, مطلب دوستیاں ہوتی ہیں نا, مطلب یہ تو ایک دور بات کی بات ہے نا, ابھی جنگ ہو گئی, یہ معاملہ ہو گیا, جو بہت عرصوں سے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں, ان کی آپس میں تعلقات بڑے زبردست پاک پیک کے. یا آپ امریکہ میں کسی بھی بزنس مین سے جو پاک پیک کا ممبر بھی ہے ان سے پوچھ لیجیے گا, امیر لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وائٹ کالر جابس کرتے ہیں, ان کے تعلقات صرف اتنے ہی نہیں کہ وہ پاکستانی ہیں, اس کے علاوہ بھی ان کے اثر و رسوخ ہیں. تو اگر امپیکٹ ہوگا تو وہ احتجاج سے نہیں ہوگا میری رائے کے اندر. اس کا امپیکٹ اس احتجاج کا آئندہ آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز پہ پڑ جائے وہ ایک الگ بات. حبیب صاحب آپ کی اس پر کیا انڈرسٹینڈ؟ دیکھیے, میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ احتجاج ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر رہنا چاہیے. اچھا, جب پاکستان کی سیاست سرحدوں سے باہر نکل جاتی ہے, جو کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے, جس میں اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں بدرجہ اولا ہیں اور زیادہ ہیں, ان کی وجہ سے ہماری جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس میں باہر کے اثرات بہت بڑھ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل ایوب خان سے لے کے جنرل پرویز مشرف تک ہر شخص نے اپنے لیے امریکی سند چاہیے, اور جب اس نے امریکی سند کے لیے بہت کچھ پاکستان کا گوایا ہے, تو ایسی صورت میں یعنی یہ انہوں نے راستے دیے ہیں کہ وہاں سے جو اغیار ہیں, خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ, سعودی عرب, یہ ہماری سیاست کے اندر غیر معمولی طور پر دخیل ہو گئے. تو جب ہم اس طرح کے وہاں پر احتجاج کریں یا کوئی بھی اپنے سیاسی مقصد کے لیے احتجاج کرے گا, تو دراصل پاکستان کی سیاست پاکستان کی سرحدوں سے باہر چلی جائے گی. اوپر سے ہم فقیر ہیں. تو پاکستان کی جب سرحدوں سے باہر جائے گی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اس میں آپ نے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے, آپ ایسے مواقع سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی یا کسی بھی پارٹی کو گریز کرنا چاہیے. یہ دیکھیے, یہ ہو سکتا ہے بہت سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہیں یہ بات پسند نہ آئے, لیکن آپ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے کام بغیر احتجاج کے کر چکے ہیں. آپ نے سینسٹائز کرنا تھا, آپ نے پوری کی پوری امریکی کانگریس کو متفق کر لیا ایک قرارداد میں جو پاکستان کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتی تھی. اٹھا لیا نا. ابھی ریسنٹلی 59 لوگوں نے ایک خط لکھا. ابھی اب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ جو مل کے ایک سینیٹر نے تو اپنے ٹویٹ پہ کہا کہ میں نے ان سے یہ بات کی, اگرچہ وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ذکر نہیں, لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے. دیکھیے, ہمیں جو پاکستان کی سیاست ہے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست اس کے اندر ہی رکھیں. پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہوتی ہیں, جب اب ان کے چونکہ دنیا میں ونگز بن چکے ہیں, دنیا بھر میں ونگز بن چکے ہیں, تو ان پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے یہ کہ اپنی سیاست کو انہیں بھی جہاں پر اثر و رسوخ ہے وہ انہیں بتائیں کہ جناب سینسٹائزیشن ایک الگ بات ہے, یہ مظاہرے اور اس طرح کی چیزیں کسی خاص شخص کے جانے پہ یہ ایک دوسری بات ہے. اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کو نارملائز کریں. یہ نہ ہو کہ پاکستان کی سیاست اتنی بکھر جائے کہ پھر وہ کسی سے سمیٹی بھی نہ جا سکے. بکھر چکی ہے ابھی بھی. وہ کہتے ہیں نا ڈولے میرا تو کچھ نہیں بگڑا. ابھی بھی بات چیت سے معاملات نمٹائے جا سکتے ہیں, لیکن جب آپ بیچ میں مرغی والے, برف والے, کلفی والے ڈالیں گے تو آپ معاملات کو سلجھا نہیں رہے, آپ معاملات کو الجھا رہے ہیں. نہیں, لیکن حبیب صاحب جب آپ کا تاثر یہ ہو, بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ
ضرورت ہے ہی نہیں. عمران خان سے بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے جب ہر معاملہ چل رہا ہے؟ ہم بار بار یہی کہتے ہیں, ہماری معیشت دعوے کیے کل بھی بجٹ میں, پھر وہ جو ہم نے وہ پیش کی اقتصادی سروے رپورٹ, اس میں بھی ہم نے کہا معاشی استحکام لا رہے ہیں, معیشت ہماری ٹھیک جا رہی ہے, سیاست ٹھیک چل رہی ہے, بھارت سے جنگ ہم نے جیت لی ہے, چین سے ہم دفاعی ساز و سامان بھی لے رہے ہیں, ہمارے معاملات دنیا کے ساتھ ٹھیک چل رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, اور اگر یہ سوچ رہا ہے تو نہایت غلط سوچ رہا ہے. تو سوچ تو یہی ہے جو بھی ہے, یہ نہایت غلط سوچ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے, یہ سمجھے کہ میں پاکستان کا ملجا و ماوا بن چکا ہوں, میں پاکستان کو جو جس طرف چاہوں گا چلاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی کسی کو وقتی طور پر یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے تو یہ اختیار ختم بھی ہو جاتا ہے, اور اس اختیار کی تحلیل ہوتے ہوئے ٹائم, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. یہ جو آپ عظما دیتی ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ میں تاریخ کے سارے چوروں, اچکوں اور دھاندلی بازوں کا میں ان کو اس بنیاد پہ کامیاب سمجھوں کہ وہ وقتی طور پہ کامیاب ہو گئے. ابھی صاحب ہم مطلب خدا کے لیے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ کیا کریں. آپ کیا بات کریں, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے ایک بندے نے ڈاکہ مار کے موبائل چھین لیا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں وہ کامیاب ہے. خدا کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے, خدا کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس ملک کو باقی رہنے دو. اس ملک کے اندر جو تھوڑی سی جو اخلاقی اقدار باقی ہے نا, ان کو باقی رہنے دو. جو کل بجٹ یہ جو آپ اس طرح کامیابی کے چھبیاں دے دے کے بتاتے ہیں کہ فلاں کامیاب ہے, فلاں نے چونکہ الیکشن میں دھاندلی کر لی ہے اس لیے وہ کامیاب ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کی سوچ سے بالکل اظہار برات کرتا ہوں. میں بالکل آپ نے جو کہا ہے میں اس سے کوئی اتفاق نہیں کرتا. آپ نہ اخلاقی معیار کو دیکھ رہی ہیں, نہ آپ کسی اور اخلاقی پیمانے کا دھیان کر رہے ہیں. بھائی کیوں نہیں ہے, ہمارا دستور ہے نا. آپ کمال کریں, آپ لوگ کمال کریں. جس اصول پہ آپ ڈٹے ہوئے, وہ اصول کیا ہے بھائی؟ وہ اصول دستور ہے, وہ اصول کوئی اخلاقی پیمانہ ہے. آپ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا لوگوں کو کسی سیاستدان نے کنونس کر لیا؟ اس طرح تو آپ نیلسن منڈیلا کو کہیں کہ پاگل تھا, احمق تھا, ایویں 24-26 سال اس نے جیل میں گزار دیے. لیکن یہاں پر آپ گاندھی جی کو کہیں کہ گاندھی جی پاگل تھے, بلا وجہ انہوں نے آزادی کی تحریک شروع کر دی. میں یہ بات نہیں کر رہی ابھی صاحب, لیکن میں یہاں بہت سارے لوگ اس وقت یہ رائے رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آپ اگلے دن کامنٹس میں دیکھیے گا, بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہوگی کہ طاقت کا جواب اس وقت پاکستان میں صرف طاقت ہے. نہیں, طاقت کا کوئی جواب طاقت نہیں ہوتا. ریاست سے لڑ نہیں سکتے. ریاست ہماری ہے, ایک بات یہ پاکستان ہمارا ہے. اس پاکستان کی ایک ایک گولی پہ ہمارا حق ہے, اور وہ ہمارے لیے نہیں ہے, وہ دشمن کے لیے. نہیں, لیکن وہ تو ہمارے لیے جو برس گئی وہ غلطیاں ہیں, ان کو کیسے آپ کنڈون کر سکتے ہیں؟ وہ غلطیاں ہیں. پاکستان ہمارا ہے, لیکن یہاں پاکستان ہمارا ہے, پاکستان کی فوج ہماری ہے, پاکستان کا ہر سپاہی ہمارا ہے, پاکستان کی ہر بندوق, اس بندوق میں پڑنے والی ہر گولی اور اس کے ٹریگر پہ ہر رکھی ہوئی ہر انگلی وہ ہماری ہے. دیکھیں ریاست کے ساتھ جو بھی ہے, دیکھیں یہی جب بھرم ٹوٹتے ہیں تو اسی وقت قائم رکھنے کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے آپ کو, اسی وقت آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر تحریک چلائیں, ڈٹ کے چلائیں. میں اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ بھی کہنا, اس پہ کسی کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی آپ نقطہ نظر رکھیں, اس پہ کسی کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑنا چاہیے. لیکن اگر کوئی سیاسی تحریک ہے تو یہی تو کارکن کا امتحان ہوتا ہے. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ گڈی تحریک چلا لیں, واہ آفرین. بھائی ہم دنیا میں تحریکیں چلی نہیں, بنگلہ دیش میں چلائی. بھائی جو مایوس ہے نا وہ پھر گھر بیٹھا رہے, گھر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مایوس ہوتا رہے. اچھا بھائی مایوسی تو اس چیز کا نام ہے. بنگلہ دیش میں تحریک نہیں چلی, عوام نے تحریک چلائی ہے. پاکستان کی آزادی عوام کی مرہون منت ہے. لیکن ابھی صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ ٹھیک ہے, آپ دونوں جو بحث کر رہے ہیں, اصل میں اس کے پیچھے ایک دنیا میں جو پولیٹیکل سسٹم چینج ہو رہا ہے, میں اکثر اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ جو لبرلزم ہے, جس کے انڈر ڈیموکریسی آتی ہے, جس کے انڈر فری سپیچ آتی ہے, جس کے اندر فری مارکیٹ کیپٹلزم آتا ہے, یہ ایروڈ ہو رہا ہے دنیا سے, کیونکہ اس سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہوا ہے. دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس ملک نے دنیا میں معجزانہ طور پہ ترقی کی ہے, اس کا نام چائنا ہے.
اور وہاں پہ سسٹم کیا ہے. اس وقت ہماری ریاست پاکستان اٹ از اسمٹن بائی دا کائنڈ آف سسٹم دیٹ از دیئر ان چائنا. سو ایکچولی بحث آپ دونوں کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو کسی اور طرح سے اپروچ سے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ فیصلہ سازوں کا سمجھنا یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کی طرف چلے جائیں جو چائنا کا ہے, تو ہم بھی اسی طرح سے ترقی کر جائیں. جو سو کالڈ فیصلہ ساز ہے نا, اتنے نالائق ہیں الگ کہ بات ہے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چائنا کا سسٹم بند ہو کے ترقی نہیں کی, چائنا کا سسٹم کھل کے ترقی ہوئی. نہیں وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے وہاں پہ وہاں پہ مارکیٹ کھلی اور ایک حد تک اس کو کھولا گیا, لیکن سسٹم پولیٹیکل سسٹم چائنا اسے بند کیا گیا. انہیں یہ بھی نہیں پتا نہیں پتا. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ان میں سے اکثر کو چین کا چے بھی نہیں پتا. یہ جو چین کے بارے میں ان کا نالج ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جن سے پوچھو نا, جن سے چین کی بات کرو, کہیں گے میں 3 دفعہ چین گیا ہوں. او بھائی ہمارا جو پختون بھائی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ چین جاتا ہے, تو کیا اس کو مطلب اس کو ہم چین کا ماہر سمجھ لیں؟ یہ ہمارے ایک صاحب سے میں نے کہا آپ سعودی عرب میں, یہ تو کہتے ہیں میں 4 دفعہ سعودی عرب گیا ہوں. میں نے کہا میں 7 سال سعودی عرب رہا ہوں. مطلب یہ کیا بات ہے؟ یہ اتنے نالائق ہیں, انہیں کیا پتا کہ چین کا سسٹم کیا ہے اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کا سائز کیا ہے. سر مزے کی بات یہ ہے نا کہ ناٹ اونلی وی وانٹ ٹو بی لائک چائنا بٹ دا ویسٹ از آلسو فورسنگ اس ٹو بی لائک چائنا. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. IMF کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا جو سیدھا سپریم کورٹ گھس گیا تھا جا کے. اب وہ کرنے کیا گئے تھے وہاں پہ؟ اس وقت لگا, ہمیں بھی لگا, میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ شاید عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی ہو, کچھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ملک کے اندر انصاف قانون اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ اس طرح سے معاملہ نہیں چلائیں گے جس طرح سے خدشات ہیں. لیکن سنا یہی تھا کہ عدلیہ کے معاملات پہ بات کریں. آپ نہیں, معاملہ اس میں تھا کیا؟ معاملہ اس کے اندر صرف یہ تھا کہ آپ پاکستان میں ریکوڈ ایکٹ والا معاملہ, اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو فیصلے اسٹیٹ نے لینے ہیں آپ کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے, اس میں ایک فریق دوسرا فریق گھس پڑتا ہے اور آپ مفت میں اسٹے وغیرہ دے دیتے ہیں, دفاع کریں اس کو. اور یہ ہاں کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے تو پھر آپ کو سب فالو کرنا پڑے گا پروسیجر. لیکن ایکچولی آپ کو IMF بھی یہ فورس کرنے آیا تھا کہ بھائی جان ٹھوک دیں, ریل روڈ کر دیں. دیکھیے یہی معاملہ. اچھا وہی سسٹم چین والا ہے. اب جب نا سینیکل ہو جاتے ہیں نا آپ سب لوگ, سینیکل نہیں ہے سر, سینیکل ہو کے آپ پتہ نہیں عجیب و غریب نتائج اخذ کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے سر, دنیا چینج ہو رہی ہے. دنیا بالکل ایسے چینج نہیں ہو رہی کہ دنیا میں قیامت آ گئی اور دنیا میں گردنوں کے مینار, سروں کے مینار کھڑے کیے جا رہے ہیں. اتنے پرنسپلز پہ بھی آپ کوئی عمل نہیں کرتا. بھائی دنیا میں آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ پرنسپل پہ آواز اٹھانا اسی وقت مشکل ہوتا ہے جب پرنسپل پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا. اس سے کون انکاری ہے؟ تو بھائی آپ اس وقت آواز, اس وقت دلیل سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. عام حالات میں دلیلیں دیتے ہیں, جو مرضی کریں. دیکھیے ہمیں اپنی عدالتیں, ہمیں جو عدالتیں ہیں اپنی بچانی ہے. 26ویں ترمیم نے ان کے اوپر جال پھینکا ہے. حبیب صاحب پہلے خود ججز تو بچانے کی کوشش کریں نا. یہی پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے. ہمارے ججز تو آگے ہیں بچانے کے لیے. اب ججوں نے کوشش کرنی چاہیے. جن ججز نے خط لکھا, پھر اس کے علاوہ دوسرے ججز نے جو سینیورٹی پرنسپل طے کرنے کا لکھا, پھر جن ججز نے یہ لکھا کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا تو فیصلہ کر لیں, انہوں نے کوشش کیا, ان کے اندر ہوا. اس کے بعد دوسرا آ جاتی ہیں آپ کی بارز نے پیسے سے کھا کے میجورٹی نے, اور میں برملا اس بات کا, کسی کو برا لگتا تو لگتا رہے, وہ نہیں جب اس کے لیے کھڑے ہوئے پیچھے رہتا ہے. پیسے ویسے کھا کے نہیں, قانونی طور پہ اپنے فنڈز انہیں کافی ملے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ معاملہ, پاکستان غیر معمولی انسداد دہشت گردی شراکت کے طور پر سامنے آیا ہے, شراکت دار کے طور پر. امریکی سینٹ کام کا یہ امپورٹنٹ بیان ہے, اسے آپ کس پرسپیکٹو میں دیکھیں؟ نہیں وہ تو بڑے پرانے بہن بھائی ہیں نا, سینٹ کام اور GHQ. ان کا مسئلہ تو وہاں پہ آ رہا تھا وائٹ ہاؤس کے ساتھ, اوول آفس کے ساتھ. اوول آفس کو کس طرح سے گھیرنا تھا وہ ایک علیحدہ, وہ ایک ہرکیولین ٹاسک تھا, وہ بھی تقریباً پورا ہوا نظر آتا ہے. یا پھر وہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب پاکستان کے آج اخبار میں ایک ہیڈ لائن میں پڑھ رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی ہوتی نظر نہیں آ رہی, علیمہ خان. پورا بیان یہ ہے کہ اس طرح سے عمران خان کی رہائی ہوتی نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ ایک سسٹم کے تحت آپ کی ریاست کے امریکہ کے ساتھ دیکھیں جناب, ہے تو ساڈا ویر ہے, ایت چکر ہی کوئی نہیں گا. محسن نقوی کہتے ہیں نا, کچھ نہیں آنا وہاں سے. کسی حد تک قابو کیا بھی ہوگا, لیکن اس کے پس پردہ میسج کیا دینا مقصود ہے, وہ یہ ہے کہ بیٹا یہ چھوڑ دو یہ کام کرنا. ہم نے اگر عدالتیں بند کر دی تو تم کچھ نہیں کر سکتے. مایوس کرنا جو آپ ہوئی ہوئی ہیں. آپ نہیں ہیں یہ ہے نہیں, میں مایوس تو نہیں ہوں, میں تو ایک اور پرسپیکٹو اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ جو جنرل مائیکل کوریلا نے بات کی ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی لڑائی ہے پاکستان نے اس میں ایک بڑا سفر بھی کیا اور ٹریول بھی کیا.
اس لیے کہ جب ابتدا میں جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ پاکستان کی اس لڑائی کو، دہشت گردی کے خلاف لڑائی کو، امریکہ کی جنگ سمجھتے تھے، اور وہ ہے بھی امریکہ کی جنگ تھی کیونکہ اس میں امریکہ لیڈ کر رہا تھا، اور امریکہ کی جنگ اپنی جگہ پہ، یعنی اپنے جب اس نے حاصل طے شدہ مقاصد حاصل کیے تو وہ چھوڑ کے بازو لٹکا کے چلا گیا۔ اس کے بعد جو دہشت گردی جو چھوڑ گیا ہے، ہم اس سے نمٹ رہے ہیں۔ اب یہاں سے چھوڑنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے امریکی طریقہ۔ امریکی طریقہ کیا ہے کہ جناب مارو۔ اب امریکی طریقہ پاکستان میں قابل عمل نہیں ہے۔ یہاں پہ اہم بات سمجھنے کی یہ ہر وقت قابل عمل نہیں ہے۔ پاکستان میں ہم نے یہ جو معاملات ہیں یہ مذاکرات سے بھی سلجھائیں، بات چیت کر کے بھی سلجھائیں۔ اب جو اس نے مثال دی ہے مائیکل کوریلا نے کہ جی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کس چیز کو آپ دہشت گردی کہہ رہے ہیں؟ اور یہ جو ویسٹ کی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان سٹیٹمنٹس کو زیادہ سیریس لے کے ان پہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے ایک واقعہ بھی مائیکل کوریلا نے کوٹ کیا ہے آج اپنی اس سٹیٹمنٹ میں، کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ ایک فلاں دہشت گرد پکڑا گیا تو مجھے فیلڈ مارشل صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہم نے پکڑ لیا ہے جعفر، ہاں آپ اپنے صدر کو بھی بتا دیں اور اپنے سیکرٹری ڈیفنس کو بھی، جو ان کا وزیر دفاع ہے، اس کو بھی بتا دیں۔ اور اس نے ظاہر ہے فوجی حوالے سے پاکستان، اور اس نے بڑی بات کی کہ ہم تو بڑی تھوڑی لمیٹڈ انٹیلیجنس دیتے ہیں، بٹ پاکستان کا اپنا جو سسٹم ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس سے اچھی سند اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ذرا آ جائیں دوسری بات، ہمیں امریکی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، ہاں، یہ 22 سال سے ہم لگے ہوئے نہیں ہو رہی، تو لہٰذا اب اس پہ ہمیں کچھ طریقہ بھی بدلنا ہے۔ اور ایک طرف مائیکل کوریلا نے یہ کہا ہے نا، تو دوسری طرف مارنگ بلوچ کا مضمون بھی ٹائمز میگزین میں چھپا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ مائیکل کوریلا آپ کو اگر ریاستی سطح پہ یا کسی ایک درجے میں وہاں پہ کچھ رعایتوں کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، تو جیل میں مارنگ بلوچ کا مضمون ایک اور کہانی سنا رہا ہے ویسٹ کو۔ اور یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھ لیں کہ 3-4 اور بھی ابھی آپ نے اپنی کٹی میں رکھے ہوئے ہیں جو نکال کے آپ نے دینے تو اس نے نکلوا، انہوں نے 5 کا انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، 5 کا تو انہوں نے بتا رہا ہے، مائیکل کوریلا بھی بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ اتنی سادہ باتیں نہیں ہوتی، اتنی سادگی سے چیزیں نہیں چلتی۔ وہی جنرل مشرف تھے، وہی جارج بش تھے، بڑا زبردست دونوں کے درمیان محبت اور مودت کا رشتہ تھا، اور پھر اسی جارج بش کے نیچے جو کونڈولیزا رائس تھیں وہ ایک نیا سیٹ اپ چلا رہی تھیں جس میں مشرف صاحب مائنس ہو رہے تھے۔ یہ کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کرنے کی کچھ اور ہوتی ہیں، دکھانے کی کچھ اور۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔